बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू है जिसका नाम हमी जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हमी जानते हैं दाग। हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और आपका खैर मकदम करता हूं। और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, जो कि 10th क्लास यानी जमात दाहम के तलबा व तालिबात के लिए है और उनकी किताब में शामिल जो नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब पढ़ाई जा रही है उसमें शामिल हमद है, जिसके शायर अमीर मीनाई हैं, वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रेगुलर अपडेट्स आप तक आती रहें, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए अजीज़ तलबा, हम इसको शुरू करते हैं आज की हम वीडियो को बिला तमहीद। तो आज जो हमारी नज़्म है, नात है, जमात दाहम की क्लास में ये मौजूद है फेडरल बोर्ड की बुक में, तो वहाँ से आज ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और देखिए यहाँ उन्वान मैंने लिख दिया है आपके लिए, हमद है। हमद ऐसी नज़्म को कहा जाता है कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र किया जाए, उसकी वहदानियत और यकताइयत का ज़िक्र हो और अल्लाह ताला के सिवा किसी और ज़ात का ज़िक्र ना हो, तो ये हमद कहलाती है। इसके शायर हैं अमीर मीनाई। अमीर मीनाई उर्दू अदब के बड़े बाकमाल, उम्दा और बेहतरीन शायर हैं, जिनका ज़्यादातर काम हमद और नात पर है। और हम बचपन से अमीर मीनाई की लिखी हुई हमद और नात पढ़ते आ रहे हैं। बड़े खूबसूरत अशार हैं इनके हमद और नात में, और ये भी उनकी हमद बड़ी खूबसूरत है कि जब हम पढ़ेंगे तो इसके एक एक लफ्ज़ ऐसा है, इसका एक एक लफ्ज़ जो कि इंसान के दिल में उतरता है। इसका मुआखिज़ वो किताब है कि जहाँ से कोई चीज़, कोई मुसव्वदा लेकर आपकी किताब में शामिल किया जाता है। तो ये बिरातुल गैब इनकी किताब है अमीर मीनाई की, जो कि हमद और नात पर मुश्तमिल है। और इसमें इनकी जो है वो तमाम हमद और नात जो है वो मौजूद हैं। तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पूरी हम पढ़ेंगे। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अय्यां तू है। ना मकाम है कुछ ना ला मकाम है कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमान तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। महरमे राज तो बहुत है अमीर, महरमे राज तो बहुत है अमीर, जिसे कहते हैं राजदां तू है। तो ये बड़ी खूबसूरत हमद है। आइए अब इसके पहले शेर से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। ऐ अल्लाह ताला, जो तेरा मकाम है, जो तेरा मर्तबा है, जो तेरी बुलंदी है, जो तेरी ज़ात की यकताइयत व वहदानियत है, उसके बराबर में कोई दूसरा तेरा नहीं है। खुदा का और अल्लाह का मतलब ही यही है कि जिसके जैसा कोई ना हो, कोई दूसरा उसका सानी ना हो, कोई उसके जैसा हो ही ना, और जिसे किसी ने ना पैदा किया हो, ना उसकी कोई औलाद हो, ना वो किसी का बेटा हो, ना उसे नींद आती हो, ना उसे औंग आती हो। वो रफ़ाए हाजत से, हर एक किस्म की तलब से पाक ज़ात जो है वो अल्लाह ताला है। इस शेर में भी शायर ने यही जिक्र किया है। और अगर दूसरे तनाजुर में शेर को देखा जाए तो जहाँ अल्लाह ताला मौजूद है उस मकाम को लामकां कहते हैं। वो जगह जो किसी को मालूम नहीं, या किसी इंसान, किसी जिन, किसी चरिंद, किसी परिंद की वहाँ पर रसाई या दस्तरस नहीं है, महज अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ मौजूद है। तो वो कहता है कि जहाँ तू है अल्लाह ताला, कोई भी फिक्र तदब्बुर नहीं कर सकता। इंसान की सोच दम तोड़ जाती है, लेकिन तेरी ज़ात इतनी वसी है, तेरी ज़ात का तायुन नहीं कर पाती इंसान की सोच कि तू कहाँ मौजूद है। इसमें फ़नी मुहासिन देखिए, इसके फ़नी मुहासिन हैं। सहल मुमतना है इसमें। सहल का मतलब है आसान, और मुमतना यानी जिसके बहुत सारे मानी हो, डीप हो, वास्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फसी हो, बलीग हो।
تو یہ شعر بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف چونکہ اس قدر زیادہ وسعت رکھتی ہے، اتنی بلند ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. کہتے ہیں اگر یہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، یہ تمام درخت دنیا میں موجود قلم بن جائیں، اور یہ دنیا کی زمین، اس کے اوپر سے وجود انسانی اور دیگر اشیاء کا وجود مٹ کر یہ صفات بن جائیں اور اس پر اللہ کی تعریف لکھی جائے، اور صدیاں گزر جائیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق نہ ادا ہو پائے. وہ اس قدر بلند و برتر اور اس قدر عظیم ذات ہے. لہٰذا اب ہم اس کے مفہوم پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے. جہاں وہ موجود ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں. جو اس کی ذات ہے وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا عزیز طلبہ، میں ہر لیکچر پڑھاتے ہوئے آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ اب یہ چونکہ کلاس 10th کا ہے، داہم جماعت کے لیے ہے یہ لیکچر، اور جماعت داہم میں فیڈرل بورڈ نے کچھ چینجنگ کی ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہے، ذرا وہ نوٹ فرما لیجئے. پہلے یہ نظم حمد یا کوئی بھی نظم ہے جو حصہ نظم آتا ہے آپ کا سوال نمبر 4 آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی ہے نظم کی تشریح. یہ پہلے 5 نمبر کی تھی، اب فیڈرل بورڈ نے اسے 4 نمبر کا کر دیا ہے. تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے. اگر آپ نیا ماڈل پیپر دیکھیں اس ماڈل پیپر کو بھی آپ کو کسی کلاس میں سالو کروایا جائے گا. تو اب یہ 4 نمبر کی تشریح ہے. اس میں وہی ریکوائرمنٹس ہیں، فنی محاسن، مفہوم ہے اور حوالہ جاتی، شعر ہیں، اشعار، اور اس کے علاوہ تشریح ہے جو کہ آپ کو سمجھا دی گئی ہے، اور اب آپ اسے ان تمام چیزوں کی مدد سے خود تشریح کو کریں گے تو تبھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی. اس کے لیے آپ کو ای شیٹ کے اوپر 2 پیجز گیون ہیں اور ایک پیج میں 24 یعنی 24 سطور ہیں، 24 لائنز ہیں، اور پھر یہ 48 بن جاتی ہیں دونوں شیٹس کو ملا کر. تو یہ 48 لائنز کی تشریح کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اور یہ اس طرح آئے گا بند: 1 مصرع، 2 مصرے، 3 مصرے، 4 مصرے، 5 اور 6 مصرے. 6 مصروں پر مشتمل آپ کا ایک بند ہوگا اور 3 اشعار ہوں گے اس کے. تو آپ نے ان کی اکٹھی تشریح کرنی ہے کیونکہ نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اور آپ اکٹھی تشریح کریں گے، اور ہر ایک تشریح میں 2 سے زیادہ اضافی حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ قرآنی آیات بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن حوالہ جاتی اشعار لکھنا بہت ضروری ہے. تو چلیے ہم اپنے دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر بلند و برتر ہے کہ اس نے اپنے اوپر لاکھوں پردے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ انسان کی ذات سے اوجھل ہے. اب شاعر یہاں پر 2 باتیں کرتا ہے. ایک تو کہتا ہے کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، اے اللہ تعالیٰ تجھ پر پردے بھی ہیں. اب یہ صنعت تضاد ہے، پردہ اور بے پردہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ صنعت تضاد ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے. اور یہاں پر صنعت سیاق الاعداد بھی موجود ہے. 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. بے اور بے یہاں پر تکرار ہے، اور یہاں پر سیاق الاعداد صنعت ہے جس میں تعداد بتائی جاتی ہے. یہ سیاق الاعداد ہے، یعنی لاکھ پردے. اب دیکھیں نا، تعداد بتائی جا رہی ہے، 100 نشان یہ بھی تعداد بتائی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس صنعت سیاق الاعداد ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تجھ پر، تیری غیرت پر، تیری عزت پر، تیری ذات پر لاکھ پردے ہیں جو انسان کی نظر سے اوجھل ہے تو، لیکن اتنا ہی زیادہ تو انسان کی نظر کے سامنے ہے، بے پردہ ہے. کیسے سامنے ہے؟ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ہم نے اس کے وجود کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور وہ ہے. انسان وہ اپنی نشانیوں میں موجود ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزانہ ہوا کا چلنا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا آنا، ستاروں کا آنا، بادل کا آنا، بارش کا برس برس کر گرنا زمین پر، اور پھر زمین کے اندر سے اناج کا نکلنا، ہماری سانسوں کا چلنا، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے دماغ کا سوچنا، ہماری آنکھوں کی بینائی، ہماری سننے کی قوت، ہمارا سینس آف ٹچ جسے کہہ لیں، قوت لامسہ. ان تمام چیزوں کو جب انسان ان پر غور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں اتنی زیادہ اس کی ذات کی گہرائی ملتی جاتی ہے، اور انسان الجھتا چلا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، اور انسان اس کے
بنائے ہوئے اس جہان میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرے برابر بھی انسان کی قیمت نہیں ہے، لیکن انسان اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر سوچ اور فکر اور تدبر نہیں کر سکتا۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے کہ ہر ایک نشان جہاں ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بے نشان تو ہے، یعنی تیری نشانیوں میں تو ظاہر ہو کر پھر جب تجھے ہم اور جاننے کی کوشش کرتا ہے انسان، وہ صوفی درویش بنتا ہے اور وہ تجھے نہیں جان پاتا حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تیری ذات اتنی بڑی ہے کہ تیری تعریف اور تیری ذات ختم نہیں ہوتی، لا محدود ہے تو، جسے ان لمیٹڈ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں فنی محسن میں آپ کو بتا چکا، صنعت تضاد ہے، 100 نشاں اور بے نشاں، پردہ اور بے پردہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صنعت تکرار ہے، بے اور بے، اور ہے یہ بھی صنعت تکرار ہے، سیاق الاعداد، لاکھ پردوں اور 100 نشانوں۔ مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگرچہ ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر اس کائنات میں ہر طرف موجود ہے اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 3، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے معنی دیکھیے، خلوت کسے کہتے ہیں؟ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اکیلا اور تنہا ہوتا ہے، اور دنیا کے وہ حصے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے ادھر بھی کس کی ذات واحد کی بادشاہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی وہاں موجود ہے خلوت میں۔ تو ہی جلوت میں، جلوت کہتے ہیں ظاہر ہونا، نظر آنا۔ اب یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے، خلوت چھپا ہوا، تنہائی، اور جلوت ظاہر ہونا، ہجوم، بھیڑ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے شاعر مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کے اندر ہر جگہ جلوہ نما ہے، ہر جگہ تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں، کہیں پنہاں تو چھپا ہوا ہے بہت۔ وہی بات جو اوپر والے شعر میں ہوئی وہی اس نے من و ان یہاں پر بیان کر دی شاعر نے، کہیں عیاں تو ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بہت چھپا ہوا ہو کر بھی پھر بھی ظاہر ہے اپنے نشانیوں میں، اپنی قدرت کی نشانیوں میں، ہر ایک آتی جاتی سانس۔ وہ ایک شاعر نے لکھا نا کہ ایک دن ہم پر یہ بھید کھلا، بھید کہتے ہیں راز کو، ایک دن ہم پر یہ بھید کھلا، اس دل میں کہیں موجود ہے تو، ہر دھڑکن تیری شاہد ہے، ہر دھڑکن کا مشہود ہے تو، آباد ہے تیرے جلووں سے، احساس کی یہ درگاہ پیا، ہمیں مار گئی تیری چاہ پیا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی چاہ میں خود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تعریف اور اس کی ذات اقدس کی بڑائی اور اس کی جو یکتائیت ہے اور اس کی لامحدود، وہ جو لامحدود ہے وہ ذات، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر چیز میں، ہر ذرے میں اسی کی بادشاہی ہے۔ مفہوم دیکھیے، اے اللہ پاک تیری دسترس سے باہر اس کائنات کا ایک حقیر سا ذرہ، حقیر یعنی بہت چھوٹا سا ذرہ، بہت چھوٹا سا ذرہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے، تنہائی ہو یا بھیڑ ہو، بھیڑ کسے کہتے ہیں؟ ہجوم کو کہتے ہیں۔ تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں پر بہت چھپا ہوا اور کہیں پر صاف ظاہر ہے، چھپا ہوا انسان کے دل کے اندر ہے۔ اب انسان کو ظاہر کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے؟ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا، آیات الکرسی میں بھی ہے، وسیع کرسی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے، سماوات آسمان تک، اور پھر آسمان پر جتنے آسمان ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور پھر زمین پر اسی کی بادشاہی، اسی کی حکومت ہے، اور اسی کی دسترس میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور کبھی ہم نے خدا کو ڈھونڈا؟ ہمارے دل میں، دماغ میں کہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں موجود ہے، جیسے ہر آتی جاتی سانس اس کی گواہ ہے۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا چیزوں کو آبزرو کرنا، مشاہدہ کرنا، ہماری عقل جیسی بہترین دولت کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات اور خدا کا، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب بنایا، یہ وہ چیز ہے عقل، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ انسان کو میں نے خاص تحفہ دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، کہ خود وہ سوچے، اپنے اچھے برے کی خود پہچان کر سکے۔ تو یہی اس کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہاں پر آ کر وہ پنہاں ہو کر، چھپا ہوا ہو کر، دل کے اندر چھپا ہوا ہو کر پھر بھی ظاہر ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ آئیے چوتھے شعر کو دیکھتے ہیں۔
شعر نمبر 4 ہے، نہ مقام ہے نہ لا مقام ہے کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ تو جناب دیکھیے صنعت تضاد ہے اس میں، لا مقام، مقام وہ جگہ جو کہ یہ ظاہری ہے، مقام کو آپ لکھ لیجئے، اس کا میننگ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہ ظاہری دنیا ہے، یہ جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس میں رہتے ہیں ہم، لیکن ایک جگہ ہے لا مقام، وہ دنیا جو انسان کی دسترس سے باہر ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت و بادشاہی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ لا مقام میں موجود ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ نہ لا مقام ہے، نہ مقام ہے، نہ لا مقام ہے کچھ، یہ مقام اور لا مقام صنعت تضاد ہے۔ جلوہ فرما، کہتا ہے یہاں پر اور کچھ نہیں ہے تیرے سوا، تیرے جلوے کے سوا۔ جلوہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سامنے نظر آتا ہے۔ الطاف حسین علی کا شعر ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بید کھلا تیرا۔ کیا خوبصورت شاعری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ نہیں کہتا، وہ صوفی درویش اور منش بن جاتا ہے کہ جو شخص تیری ذات کو جاننا شروع کر دیتا ہے، جس پر تیرے راز کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے راز کھلنے کے عروج پر ہوتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تیرے راز ابھی بھی موجود ہوتے ہیں، ابھی بھی کئی منزلیں ہوتی ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری محبت کی، تیرے عشق کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر جگہ یہاں سے مراد یہ دنیا اور وہاں سے مراد لا مکان جو دنیا نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا 4 حصوں پر مشتمل ہے، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت۔ ناسوت یہ دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ عام ظاہری دنیا ہے۔ ایک ہے عالم لاہوت، لاہوت وہ ہے کہ جو آسمان سے پرے کی دنیا ہے، لامکان جسے کہتے ہیں، جسے آپ اگر کہہ لیں تو سپیس ہے، اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کتنی دنیایں اس میں بسی ہوئی ہیں، ایلینز وغیرہ، یہ جو دیگر مخلوقات کا کنسپٹ پایا جاتا ہے، یہ یہاں پر ان کا ذکر ہے، یہ وہ ہے عالم ناسوت اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم جبروت، وہ جگہ جسے عالم ارواح یا عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم ملکوت، ملک سے نکلا ہے فرشتوں کے لیے جو جگہ ہے۔ تو ان تمام دنیاؤں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک چھوٹی سی چینٹی کو دیکھیں آپ، تو چینٹی جو ہے اس کے پیٹ پر وہ بندھا ہوا ہے، اتنا سا اس کا منہ ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر دیکھ لیجئے، کائنات میں موجود ہے، کاٹ لے انسان کو تو اس کو بخار ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے ہے تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں اکثر اگر کوئی مچھر وغیرہ یہاں آ کر بیٹھ جائے، یا کوئی بہت چھوٹا جیسے کوئی کیڑا پتنگا، حشرات الارض جنہیں کہتے ہیں، انسیکٹس جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اگر کوئی نظر آ جائے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور میں سبحان اللہ کی صدا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس قدر بڑا ہے کہ تو نے اس چونٹی کو بنایا، اس کی آنکھیں، اس کے اندر جو نظام ہے، آخر یہ بھی کچھ کھاتی ہوگی، اس کے اندر وہ سارے فنکشنز ہوں گے جو کہ ایک انسان کے اندر ہیں، اس کا جو ہے وہ دل دھڑکتا ہوگا، اس کی رگوں میں خون بہتا ہے، کیا ہے یا اللہ تو، اور کیسے تو نے یہ ایک چھوٹی چھوٹی آپ سمندر کے اندر چلے جائیے، ہزاروں ہاں مخلوقات ہیں، پرندوں کی ہزاروں اقسام ہیں، کتنی زیادہ سپیشی موجود ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کی قدرت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اسی دنیا کا تصور نہیں کر سکتے، اسی کی چیزوں پہ اگر انسان ریسرچ کرتا پھرے، تحقیق کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تیری ذات تک وہ تیری ذات کو جان نہیں پائے گا۔ اور پھر وہ عالم تو جو لامکان ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہاں تک تو پہنچنے کے لیے انسان کو بہت بلند مرتبہ چاہیے، بہت ساری عمر چاہیے، بہت سارا وقت چاہیے۔ انسان قید و بند سے وقت، زمان و مکان جسے کہتے ہیں، زمان یعنی وقت اور مکان یعنی جگہ، اور وہ جگہ اور وقت، ٹائم اینڈ سپیس سے ہٹ کر اگر انسان کہیں جائے، اسے ڈھیر سارا وقت درکار ہو تو پھر وہ بیٹھے دیکھے، لیکن پھر بھی انسان فانی ہے، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفات،
اللہ تعالیٰ کی دنیا اور اس دنیا کی مخلوقات کا ذکر کبھی ختم نہ ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں میں نے تکرار لکھا ہے، نہ اور نہ تکرار ہے، میں اور میں تکرار ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، تکرار اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے قبل جو ویڈیو بنائی تھی اس میں علم بدیع کے لیے، اس میں صنعت تکرار کی تعریف آپ دیکھ لیجئے، اس میں نے تکرار کے اصول بتائے ہوئے ہیں۔ فنی محسن ہو گئے، مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم و سردار نہیں ہے۔ جو دنیا انسانوں کے سامنے ہے اور جس دنیا تک انسان کی دسترس نہیں، دسترس کسے کہتے ہیں؟ رسائی یا دسترس ایک ہی لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے انسان کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اس سب میں محض اللہ کی جلوہ نمائی اور بادشاہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، یہاں سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ میزباں کون ہوتا ہے؟ میزباں ہوتا ہے کسی محفل کو، کسی تقریب کو سجانے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ میزباں سے یہ مراد ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا، اور مہمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے گھر جاتا ہے۔ تو یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ اس دل کا مہمان ہے، اور وہ اس دل سے اس وقت نکلتا ہے کہ جب انسان کا دل گناہوں کی طرف مرتکب ہوتا ہے، گناہ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے یا اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لہذا شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تیرے سوا تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جہاں جائیں، ہر سمت دیکھیں، جہاں جس جگہ پہ موجود ہے تو ہی ہے اللہ تعالیٰ۔ آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، مشرق دیکھ لو، مغرب، شمال یا جنوب، ہر طرف دیکھو تو صرف اور صرف محض ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، جو سورہ رحمان میں وہ فرماتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، موجود ہے ان میں، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی تو وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کو ہم کسی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے۔ ان نعمتوں کو ہم ان تک پہنچتے ہیں، ان کی رسائی کرتے ہیں، اور پھر انسان نے ریسرچ کی، انسان کے ایک ایک باڈی پارٹ، ایون اب تو ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو رہی ہے، جیسے لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا، اس نے اس دماغ سے اس کی کائنات پر غور و فکر کیا، جو وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس کائنات پر غور و فکر کرو۔ تو صنعت تضاد ہے میزباں اور مہمان، یہ یاد رکھیے گا۔ فنی محسن اور مفہوم، اس کائنات کو بنانے والا، اس کو سجانے والا، اس کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، اور اس پر بادشاہی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ شعر نمبر 6، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ اور چمن، دیکھیے بو، رنگ اور بو، رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی رنگین کائنات بنائی، اس کو خوبصورت چیزوں سے سجایا، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آبجیکٹ رکھے کائنات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی حکمت اور دانائی سے اتنا خوبصورت بنایا کہ انسان کے لیے رنگا رنگ چیزیں اس میں رکھ دیں۔ اور پھر یہ چمن یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے، چمن سے مراد ہے دنیا، یہ یہاں دیکھیے فنی محسن میں استعارہ موجود ہے۔ اور بو جو ہے، بو سے مراد خوشبو، اللہ تعالیٰ تیری ذات کی خوشبو، خوشبو سے موجود مراد اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے۔ خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے نا، تو ہر جگہ جو پھیلی ہوئی ذات ہے، جو نظر آتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغباں کون ہوتا ہے؟ مالی ہوتا ہے۔ گویا اس دنیا کو استعارے کے طور پہ استعمال، باغ کا استعارہ اس دنیا کے لیے استعمال کر لیا شاعر نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا باغباں کہہ دیا۔ یعنی کہ اس دنیا کو دیکھیے نا، مالی کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے اپنے باغ کا، چمن کا، تو اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت اور اللہ تعالیٰ وہ واحد و یکتا بڑائی والا مالی ہے کہ جس نے اس دنیا میں تمام تر چیزوں کو خود بنایا، پھر ان کی حفاظت کی، حتیٰ کہ انسان کی جانوں تک پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور وہ اس کی طرف واپس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ صنعت میرات النظیر ہے۔
میرات النظیر وہ صنعت ہوتی ہے جب کلام میں شاعر کچھ چیزوں کا ذکر کرے، پھر انہی چیزوں کی نسبت سے اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی کچھ اور چیزوں کا ذکر کرے، تو یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ یہاں پر دیکھیے رنگ، بو، چمن اور باغباں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لہٰذا یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ مفہوم ہے، اے اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں تیری خوشبو موجود ہے، ہر چیز تیری موجودگی کی گواہی دیتی ہے، تو ہی اس دنیا کو باغ کی طرح سجانے والا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی کہ تو نے یہ دنیا تمام سجائی ہے۔ آخری اس کا شعر ہے جسے مقطع کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تخلص امیر ہے، امیر مینائی ان کا نام ہے، اور ان کا تخلص ہے امیر۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جسے کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز، اس کا مطلب لکھ لیجئے، رازوں کو جاننے والا، رازوں کو رکھنے والا۔ محرم ہوتا ہے جاننے والا۔ انسان کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے دلوں کے حال سے خوب واقف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ہمارے دلوں کے حالات سے۔ تو محرم راز تو بہت ہیں امیر، کہ یہاں پر رازداں تو بڑے جو ہیں وہ راز رکھنے والے، راز جاننے والے لوگ تو بڑے ہیں، لیکن کوئی راز رکھتا نہیں ہے دنیا میں۔ رازداں تو ہے، رازداں وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کا راز اس کے پاس ہو، راز کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی سیکرٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو، اور وہ اس کو دنیا کے سامنے نہ لائے۔ تو ہمارے راز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات واحد و یکتا ہے، وہ اس نے ہم سبھی گناہ کرتے ہیں، انسان گناہ سے پاک نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف اور صرف پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبران اسلام جو ہیں ان سے خطا منسوب نہیں ہے، باقی جو بھی بشر ہے، انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، وہ خطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا خطا کیا ہے؟ غلطی ہے۔ تو جو راز ہوتے ہیں، گناہ ہیں ہمارے، تو اسے اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈالتا ہے، یہ راز ہیں، وہی رازداں ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی ہمارا کوئی چھوٹا سا بھی گناہ دیکھ لے تو وہ اس قدر اس گناہ کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا کہ اگلے انسان گنہگار کی عزت نفس مجروح ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس قدر وسیع ہے کہ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں تنہائی میں کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کر کے، گناہ اسے پسند نہیں ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور نیکی کو پھیلانے کا حکم دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے رازوں کو دیکھ کر اور ان پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں بخشتا ہے، ہمارا رزق دیتا ہے، اتنی عطا کرتا ہے، اتنی عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آتی کہ یہ عطا کیا ہے۔ اس قدر عطا اس کی عطا پر عطا ہوتی جاتی ہے، اور انسان سراپا خطا ہوتا چلا جاتا ہے، خطا پر خطا کرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ رب ہے، وہ تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور اس لیے انسان کو کم ظرف کہا۔ انسان کم ظرف ہے جو اس کی ذات کی رحمت کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، لوگ تو یہاں رازداں تو بڑے ہیں، بہت لوگ ہیں جو ہمارا راز جانتے ہیں کائنات میں، لیکن جو راز رکھتا ہے حقیقی معنوں میں وہ تو ہے، تو ہی انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اس میں صرف مرکب اضافی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ طلبہ یہاں پر یہ جو تخلص استعمال ہوتا ہے اس کو بھی فنی محاسن میں لکھتے ہیں، تخلص فنی محاسن میں نہیں آتا۔ تخلص تو مقطع کے لیے شرط ہے، دو شرائط ہوتی ہیں نا مقطع کی، ایک آخری شعر اور ایک تخلص، تو لہٰذا یہ مقطع ہے۔ اگر یہ اس میں تخلص نہ ہوتا تو پھر یہ آخری شعر کہلاتا، مقطع نہ کہلاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ مفہوم ہے، اے اللہ تیرے سوا ہمارے دلوں کے حال کوئی نہیں جانتا، تو ہی سب جانتا ہے جو ظاہر میں ہے اور جو باطن میں ہے۔ باطن کیا ہے؟ اندر چھپا ہوا، ظاہر جو سامنے ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح کے کچھ طریقہ کار ہیں، فنی محاسن مفہوم تو یہاں میں نے لکھ دی ہے، تشریح آپ کو سمجھا دی، وہ آپ نے خود کرنی ہے تاکہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہو، آپ کی پریکٹس ہو، آپ کی مشق ہو، اور آپ اچھے سے تشریح کو کر سکیں، شعر آپ کو سمجھ آئے، اور یہ چیزیں میرا خیال ہے کافی ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی، وہ ہے حوالہ جاتی اشعار۔
تو یاد رکھیے گا نظم کا عنوان ایک ہی ہوتا ہے. میں نے 4 حوالہ جاتی شعر لکھے ہیں. آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی سے 2 یاد کر لیں جو آپ کے لیے آسانی ہو, وہ آپ کو بہت اچھے سے. یا اگر آپ کو خود کوئی اچھے اشعار آتے ہیں حمد کے, تو ایک تشریح ہم سے ایک ہی تشریح آنی ہے, اس کے کوئی سے بھی 3 اشعار اٹھا کر شاعر ایک بند بنا کر آپ کے پیپر کا جو ایگزامینر ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایک تشریح میں 2 سے زیادہ اضافی حوالہ جات نہیں لکھنے, فنی محسن بھی لکھنے ہیں, تشریحات بھی اور تمام چیزیں. تو دیکھیے پہلا شعر حوالہ جاتی اشعار میں. ہر رت تیرے جمال کی آئینہ دار ہے, ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے. اور اب یہ رت کیا ہے؟ بدلتا ہوا موسم. جمال اللہ کی خوبصورتی, آئینہ دار آئینہ دکھانے والی. اللہ کی خوبصورتی کو ہر رت ہر موسم اللہ کی خوبصورتی کا گواہ ہے, اس کا آئینہ دکھاتا ہے. ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے. شے کہتے ہیں چیز کو, اس کائنات کی ہر ایک چیز تیری حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار. جواہر کیا ہیں؟ وہ قیمتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی. نجوم کیا ہے؟ وہ علم جو ہم نہیں جانتے, وہ اللہ جانتا ہے. اور یہ جو جوہر ہے کائنات میں اس کی ذات کا, اس کو جواہر. کردگار یعنی پالنے والے, بنانے والے. اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر. اچھا یہ خداوند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, کارساز ہوتا ہے کام بنانے والا, دنیا کے کام. دہر ٹھیک ہے, دنیا کو کہتے ہیں, جہان کو. اور بحر کا مطلب ہے بحر و بر. بحر یعنی کہ جو کیا کہہ لیں آپ, تری پانی, ٹھیک ہے. اور بر یعنی خشکی. تو خشکی اور تری میں بس اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا, ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. اے اللہ تعالیٰ تیرا ہی قبضہ ہمارے دلوں پر ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بندہ نافرما یعنی کہ ایک گنہگار آدمی تیرا حمد سرا ہے, تیری حمد بیان کر رہا ہے. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ بے شک سب سے پہلے تیرا حق ادا کرنا ہے. بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا, کہ اللہ تعالیٰ بندے سے تو تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا. جو بات میں نے پہلے یہاں بیان کی تشریح کرتے ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات اس قدر واحد و یکتا اور بڑی ہے کہ بندے کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ اس کی تیری ذات کی حمد و ثنا کو بیان کر سکے. یہاں پر اس لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے. ہاں آپ کا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے پیپر میں, یاد رکھیے گا عزیز طلبہ, سوال نمبر 2 کا جز نمبر جیم, پہلے تو یہ ہوتا تھا 6 نمبر کا, لیکن اب فیڈرل بورڈ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے, چینجنگ کی ہے, تو یہ 8 نمبر کا ہے. یعنی آپ کے 4 سوال آئیں گے, ایچ کوسچن کیری 2 مارکس اور 8 نمبر ہوں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. تو اس میں اسی طرح سے نظموں کے اشعار ہوں گے, غزلوں کے اشعار ہوں گے, اور ان میں سے سوال آئے گا. تو اس میں ممکنہ سوال کون سے آ سکتے ہیں؟ شاعر یہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرے شعر میں موجود علم بدیع کی اصطلاحات کی نشاندہی کیجئے, نیز ان کی وضاحت کیجئے. تو دیکھیے اس میں 2 علم بدیع کی اصطلاحات ہیں, سیاق الاداد, صنعت سیاق الاداد 3 ہے بلکہ, صنعت تکرار اور صنعت تضاد. آپ نے ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت اس طرح کرنی ہے کہ تضاد کہاں استعمال ہوئی, تکرار کہاں ہے, اور صنعت سیاق الاداد کہاں ہے. اسی طرح سے وہ کہہ سکتا ہے تیسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں, آپ بتائیے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تنہائی میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیڑ میں موجود ہے, یعنی ہر جگہ کائنات میں اس کی موجودگی ہے. اس کے بعد یہ بھی آ سکتا ہے کہ چھٹے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے, تو وہ یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات پیپر میں آتے ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات, امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ہمارے چینل کی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ریگولر اپڈیٹس آپ تک آتی رہیں. اپنے معلم حمزہ اقبال نظامی کو اجازت دیجئے. خدا حافظ, اللہ نگہبان.